إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قابل قدر حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، محترم بزرگوں، ملی نوجوانوں، مسجد اہل حدیث کٹیر منڈل کے محترم مصلیوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق سے آج ہم اس موسم بارہ میں اللہ کی رحمتوں کے نزول کے موسم میں صحت و سلامتی کے ساتھ عبادت جمعہ انجام دینے کی توفیق پا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے. بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی اکرم رسول عرب و عجم رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم برادران اسلام، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے قبول حق کی راہ میں رکاوٹیں. یہ موضوع ہم اہل ایمان کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی ہے اگر یہ آواز پہنچے جو ایمان کی دولت سے محروم ہے. کبھی کبھار ہم ایمان اور اسلام کو فالو کرنے والے لوگ کسی معاملے میں حق کو جانتے ہیں، وہ ہمارے سامنے
14वीं के चाँद की तरह रोशन होता है, लेकिन हम उसे कबूल नहीं करते। वजह क्या है, उसी का जायज़ा आज के इस मुख्तसर खुतबे में हमें रखना है, ताकि अगर वो बीमारी, वो जरासीम हमारे अंदर है तो हम उनका इस्लाह कर लें। हक़ को कबूल करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लें। अपनी अना को मारना, हम इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम राज़ी कर ले जाएं और आखिरत की कामयाबी हमारे लिए आसान हो जाए। अल्लाह हम सबको दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाबी नसीब फरमाए। मैं चंद चीज़ें इस खुतबे में आपके सामने रखूँगा। हक़ और सच, इसको कबूल करने की राह में जो चीज़ें रुकावट बनती हैं, उनमें से एक बहुत अहम और सरे फहरिस्त है इंसान की अना, उसका गुरूर, उसका घमंड, उसका फ़ख्र, उसके अंदर का ईगो। ठीक है, सब कुछ अपनी जगह पर सही, पर मुझे नहीं मानना। मेरे भाइयों, आप मुझे बताओ, फ़िरऔन के पास मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीबन 9 निशानियां लेकर के आए। जग जाहिर थी, सूरज की किरणों की तरह वाज़ेह थी। उसी के बुलाए हुए जादूगर्स, उन्होंने आसाए मूसा के सामने दम तोड़ दिया और सब के सब मुसलमान हो गए। वो तमाम जादूगर, उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि ये मूसा की आसा, ये बनावटी नहीं है, ये हक है, ये सच है, इनके नबूवत और रिसालत का दावा बरहक है, ये अल्लाह के फरिश्तादा हैं, ये अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। और ना इतने बड़े बड़े नामवर कि हमारे नामों की चर्चा है इस मिस्र में, लेकिन हमारे बनाए हुए करतबों को निगल गया, खा लिया, इसने हजम कर लिया। ये तो एक निशानी थी, इतनी बड़ी निशानी कि जितने जादूगर आए थे सबके सब सजदे में गिर पड़े। लेकिन फ़िरऔन ईमान लाया? नहीं लाया। वजह, मेरी नाक, मेरी अना, मेरा ईगो। इसी ईगो ने उसको हक कबूल करने से दूर रखा। कुरान करीम ने मेरे भाइयों इसकी गवाही दी है सूरह नम्ल सूरत नंबर 27 की आयत नंबर 14 में, कि ये फ़िरऔन दिल से मान चुका था कि मूसा बरहक, मूसा की लाई हुई निशानियां बरहक, ये अल्लाह के रसूल बरहक हैं, सच्चे हैं, पक्के हैं। लेकिन ईमान क्यों नहीं? दिल ने माना लेकिन ज़बान ने नहीं माना। किब्र, गुरूर, फ़ख्र, अना और उसका ईगो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा, वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वा फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन। सूरह नम्ल की आयत नंबर 14 पढ़ी। अल्लाह कहता है कि इन्होंने मूसा की लाई हुई निशानियों का इनकार किया, फ़िरऔन और उसके हामियों ने। क्यों? ज़ुल्मन व उलुव्वा, सरकशी की वजह से, उलुव्वा और अपने आप को ऊंचा दिखाने की वजह से, फ़ख्र व गुरूर की वजह से, अना की वजह से उन्होंने इसका इनकार कर दिया। वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम, हालांकि उनका दिल, उनका इनर सेल्फ उसे मान चुका था, तस्लीम कर चुका था कि मूसा की निशानियां बरहक हैं, अल्लाह की तरफ से ये रसूल बरहक हैं, लेकिन ज़बान ने इकरार नहीं की। तो मेरे भाइयों, कभी कभार इस तरह हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई चीज़ बिल्कुल सूरज और चाँद की तरह वाज़ेह होती है,
ہاں، لیکن ہم انکار کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے ابلیس رادے درگاہ کیوں ہوا؟ ابلیس نے تو عابد اور زاہد لوگوں میں اپنا نام لکھوایا ہوا تھا، جنوں میں سے تھا، فرشتوں کے ساتھ ان کے زمرے میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن وہ رادے درگاہ ہو گئے ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ وہ تاریخ پڑھیں تو قرآن بتاتا ہے کہ اس سجدے سے انکار کیوں کیا تھا اس نے۔ پڑھیے سورہ صاد، سورۃ نمبر 38 کی آیت نمبر 71 سے لے کر 77 تک، اس میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ کئی اور جگہوں پر بھی ہے، لیکن یہاں تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس میں ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یاد کرو جب رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مڈ سے، کیچڑ سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اللہ کہتا ہے جب میں نے اسے ڈیزائن کر دیا اور میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی تو سارے کے سارے اس کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے اس ڈھانچے کو سجدہ کر لیا، آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے میرے حکم کی تعمیل میں۔ الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے، کیونکہ وہ متکبر ہو گیا، غرور کیا، اس نے گھمنڈ کیا، اور اس طرح سے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ کس میں سے ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس یہ بتا کہ جس چیز کو میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تم متکبر ہو گیا یا غرور کرنے والوں میں سے بن گیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو اس نے کیا کہا تھا؟ I am better than Adam, you created me from fire and created him from mud. میں تو آدم سے بہتر ہوں نا، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے جس کی لو اوپر جاتی ہے، تو نے آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا، اوپر پھینک دو تو نیچے آ جاتی ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، جا نکل بھاگ، تم مردود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے رادے درگاہ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخر فرعون کے حصے، یہ ابلیس کے حصے میں یہ لعنت کیوں کرائی؟ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کیوں ہو گیا؟ جہنم کی سرٹیفکیٹ اسے کیوں تھما دی گئی؟ غرور کی وجہ سے اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا۔ یہی سجدہ جو فرشتوں نے کیا اس نے بھی کیا ہوتا تو شاید یہ دن اسے نہ دیکھنے پڑتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیوں کہ انسان کی انا، اس کا غرور، اس کا گھمنڈ، جب وہ اپنی ناک کے پیچھے پڑتا ہے کہ میں اور میں، ہم چوں دیگرے نیست، جو کچھ ہوں میں ہوں، دوسرے کا ویلو کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی ناک کو رگڑ کر کے رکھ دیتا ہے اور دنیا یہ تماشا دیکھتی رہتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے بزنس پارٹنرز، ہمارے درمیان کہیں یہ آپسی انبن میں یہ چیز رکاوٹ تو نہیں۔ ہم دو پڑوسی ہیں، آئے دن ناچاقی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے درمیان معاملات کی اصلاح میں ہماری انا تو آڑے نہیں آ رہی۔ ہم دو بھائی ہیں، ایک ماں کے کوکھ سے ہم نے جنم لیا ہے، لیکن کہیں ہمارے بیچ میں انا کی وجہ سے دیوار تو نہیں پڑ رہی؟ میرے بھائیو، ہمیں جائزہ لینا ہے۔ اللہ کی قسم، بہت سارے معاملات اگر آپ جائزہ لیں، سروے کر لیں، فائلیں کھول لیں، کورٹ اور کچہریوں کا سروے جا کر لیں، تو دو بھائیوں کے، دو بزنس پارٹنرز کے، دو پڑوسیوں کے آپسی جھگڑے اس وجہ سے لگے ہوئے ہیں کہ ان کی انا ان کو فیصلے نہیں کرنے دے رہی، ان کا غرور ان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے۔ ورنہ وہ چاہیں تو منٹوں میں وہ صلح ہو جائے اور وہ صلح نامہ لگا لیں، اپنے حق پر راضی ہو جائیں اور معاملہ آگے بڑھ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے
نفسوں میں موجود اس طرح کے جراثیم اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حق کو قبول کرنے کی راہ میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا غرور اور اس کی انا اور اس کا ایگو ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو نمرود نے بھی ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے کے ابراہیم نے حق کا پرچم بلند کیا، توحید کی دعوت لوگوں میں پہنچائی، اور وہ دن بھی آیا جب نمرود کے کورٹ میں ان کو پیش کر دیا گیا، فرد جرم عائد ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صفائی بھی پیش کی، قرآن نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، لیکن نہیں، نمرود کا حکم ہے آگ جلاؤ اور اسی میں ابراہیم کو جھونک دو۔ وہ وقت بھی آیا، الاؤ تیار ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے رب سے مناجات کر لینے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی اور کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے اور تجھ سے اچھا کارساز کوئی نہیں ہے۔ اللہم انت فی السماء واحد وانا فی الارض واحد نعبدک، اللہ تو جانتا ہے کہ اس وقت تو آسمانوں میں اکیلا معبود ہے اور اس دھرتی پر نمرود کے اس علاقے میں اللہ میں اکیلا تیری توحید کا ماننے والا۔ اللہ تو اپنے توحید کی لاج رکھے، اللہ اپنے اس بندے کو، ناچیز بندے کو بچا لے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھیک ہے ابراہیم تمہاری سلامتی کی ضمانت میرے ہاتھ میں ہے، یہاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دنیا نے دیکھا، دنیا کی آنکھوں نے مشاہدہ کیا کہ ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے اسی آگ میں ڈالا گیا، لیکن وہی آگ ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم اسی میں چہل قدمی کر رہے ہیں، باہر آئے، ایک بال بھی کا نہ ہوا، ایک روما نہ جلا۔ کیا یہ معجزہ کم تھا کسی کو سمجھنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے؟ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ نمرود غرور کی وجہ سے ایمان نہیں لایا۔ میری تو ناک کٹ جائے گی، اور پھر نمرود کے ماننے والے بھی اسی کے پیچھے دب گئے، ہم کیسے آگے بڑھیں، نمرود ہمیں مار ڈالے گا۔ ایک متنفس بھی اس وقت ایمان نہیں لایا میرے بھائیوں، اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے بعد۔ کیوں؟ غرور نے انہیں روکا۔ تو حق قبول کرنے کی راہ میں یہ انسان کا غرور، انسان کا گھمنڈ، انسان کی انا اور اس کا ایگو، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ میرے بھائیوں اپنی زندگیوں میں اس بات کا عہد کر لو کہ اللہ اگر تنازع کبھی بھی ہوا، ہم اہل حق ہیں، اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، ہمارے درمیان بھی تنازعات ہوتے رہتے ہیں، آپسی جھگڑوں کا شکار ہم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایمان کی دولت تو ہے، یہ سب سے بڑا حق ہمارے پاس ہے، لیکن کبھی کبھار اسی حق پر ہوتے ہوئے بھی کوئی دوسرا حق جب ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے جھگڑوں کے بیچ، تو ہم منکر ہو جاتے ہیں، انکار کر بیٹھتے ہیں اور صلح نہ کر کے کورٹ اور کچہریوں تک پہنچتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے اس انا کو دبا دے، اے اللہ اس جراثیم کا خاتمہ فرما دے۔ تو میرے بھائیو یہی عزم کر لیں، اللہ کی قسم، تقریباً 90% جھگڑے ہمارے اسی انا کو دبانے کی وجہ سے حل ہو جائیں گے۔ اپنے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے لیجیے، بہت سارے مسائل میں ہم اس لیے گھرے ہیں کہ ہماری ناک کا مسئلہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اچھا، دوسری رکاوٹ انسان کے حق کے قبول کرنے کی راہ میں دوسری بڑی رکاوٹ ہے حسد اور بغض، جیلسی۔ وہ ہم سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ ہمارا پڑوسی ہم سے آگے کیوں جا رہا ہے؟ جی میرے پاس ابھی گراؤنڈ فلور ہے، اس کے پاس G+2 کیوں ہوا؟ میرے پاس ایک فلیٹ ہے، اس کے پاس ڈبل ہو گئے۔ میرے پاس ایک 4 ویلر اور اس کے پاس 2 2 3 3 آ گئی۔ بولو کیا ہے یہ حسد ہے۔ اس حسد کی وجہ سے میرے بھائیو ایک وہ بیماری جو اپنے اندر آپ جنم لے رہے ہیں نا، کہ اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، حسد کی آگ میں آپ خود جل رہے ہیں۔ شاید سامنے والے کا نقصان کچھ بھی نہ ہو، لیکن آپ نے اپنا نقصان کر لیا۔ اب آپ کو سونے کے لیے نیند کی گولی کھانی پڑے گی،
डॉक्टर से सलाह मशवरा लेना पड़ेगा, लेकिन यही हसद निकाल दीजिए, कोई बात नहीं। तरक्की कर रहा है तो हमारा पड़ोसी ना, हमारा अपना भाई, हमारा अपना रिश्तेदार, हमारा अपना बिजनेस पार्टनर, करने दीजिए। अल्लाह ने उसके हक़ में वो रोज़ी लिखी है, मेरे हक़ में अपनी, मैं अपनी रोज़ी खाऊंगा। खुश रहिए, दूसरों को मुबारकबादियाँ दीजिए। अल्लाह के कसम, इससे बड़ा ज़हनी सुकून आपको कब मिल सकता है। कभी आपको दवाइयाँ सोने के लिए नहीं लेनी पड़ेंगी। आप इस हसद और बुग़्ज़ को अपने दिलों से निकाल दीजिए और देखिए कितने सुखी हो जाएंगे आप और हम। यही हसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए, हिजरत करके मदीना आए। यहूदियों ने वहाँ के खूब अच्छी तरह पढ़ा हुआ था तौरात में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई उनके सामने थी कि आने वाले हैं, ऐसी ऐसी सिफ़ात हैं। सब कुछ देखा, पढ़ा, समझा, आपकी शख्सियत एक खुली किताब थी उनके सामने। लेकिन क्या ईमान लाए? आप पूरी तारीख़ इस्लाम खंगाल लीजिए तो यहूदियों के 8 से 9% सिर्फ पूरी तारीख़ इस्लाम में ईमान लाए मदीने के अंदर। वजह क्या थी मेरे भाई? क्या वो हक़ नहीं जानते थे? हक़ से वाकिफ़ थे, उन्होंने पढ़ रखा था। इसीलिए तो अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदी थे इस्लाम ले आए। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहरे नबूवत को चूम लिया उन्होंने और निशानियाँ देखी, उस पर इकरार कर लिया कि हमने पढ़ा है इसको तौरात में, हमने पढ़ा है इसको इंजील में, मैं आपको सच्चा रसूल मानता हूँ। लेकिन वहीं उसी मदीने की बस्ती में यहूदियों की बड़ी आबादी है। यहूद बनु कैनुका, यहूद बनु नज़ीर, यहूद बनु कुरैज़ा, इतने बड़े बड़े कबीले आबाद हैं, लेकिन 8 से 9 लोग पूरी तारीख़ इस्लाम में ईमान लाए। वजह हसद। आखिर ये नबी हम में क्यों नहीं आया? इस कबीले में क्यों आ गया? कुरैश वालों को ये क्यों मिला? उन्होंने इसको नाक का मसला बना लिया। सब कुछ जानते थे कि ये नबी बरहक है, सारी निशानियां इनके अंदर मौजूद हैं, लेकिन ईमान नहीं लाए इसलिए कि ये हमारी नस्ल में से क्यों नहीं है। आज भी ये नेशनलिज्म उनके अंदर बात नहीं। आप देख लीजिए गज़ा में जो कुछ हो रहा है। अल्लाह ताला अहले गज़ा की मदद फरमाए और हम मुसलमानों की तरफ से अल्लाह इन इजराइलियों से, यहूदियों से निमट ले। तो मेरे भाइयों, यही हसद है जिसकी वजह से उन्हें ईमान न मिला, इस हक़ से वो महरूम रहे। और कुरान करीम ने इसकी गवाही दी, वद्द कसीर मिन अहलिल किताबी लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़, कि बहुत सारे अहली किताब चाहते हैं कि आपको ईमान लाने के बाद भी लौटा दें, कुफ्र की तरफ फेर दें। क्यों? हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम, इनके दिलों में जो हसद है आपके ताल्लुक़ से, उसकी वजह से। हालांकि हक़ उनके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह हो चुका था। तो इस तरह से मेरे भाइयों, आप देखें यहूदियों को कितनी बड़ी तादाद थी, लेकिन उनको यह हक़ नहीं मिला, हसद और बुग़्ज़। इसी तरह अगर आप देखें तो आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे जिनकी नस्लें बाद में चली हैं, काबिल और हाबिल, पूरा वाक़या आपने बारहा सुना होगा, मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूँ कि काबिल जो काफ वाला है वही कातिल है और हाबिल ये मक़तूल है। हाबिल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसकी तामील करते हुए अपनी शादी का पैगाम काबिल की बहन को दिया और कहा, काबिल तुम भी अपनी शादी का पैगाम हमारी बहन को दो, हमारी बहन तुम्हारे लिए हलाल, तुम्हारी बहन हमारे लिए हलाल। लेकिन काबिल ने इनकार कर दिया। चलो कुर्बानी पेश करते हैं, ठीक है चलो। कुर्बानी पेश हुई, अल्लाह ने अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल फरमाया। आग आई और उसे जलाकर चली गई। काबिल ने कुर्बानी तो पेश की, लेकिन उसकी कुर्बानी धरी की धरी रह गई, आग ने नहीं कर लिया, नहीं जलाया उसको। उसने कहा, लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। आप पढ़िए मेरे भाई सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 27। उस वक्त काबिल ने कहा कि मैं आपको मार दूंगा, जान से ख़त्म कर दूंगा हाबिल, और मार दिया। उस वक्त हाबिल ने कहा था कि अल्लाह तो तक़वा वालों की, मुत्तक़ी बंदों की कुर्बानियाँ कबूल करता है, काबिल अल्लाह ज़ालिमों की नहीं कबूल करता। आखिर काबिल ने मार दिया हाबिल को। दफन करना तक उसे नहीं आता था। अल्लाह ने 2 कौओं को भेजा जो लड़ रहे थे, एक मर गया तो उसके भाई ने अपने पंजों से ज़मीन खोद खोद कर अपने भाई को चोटों से घसीट कर उसी खंदक में दफन किया। तब उसे समझ आई कि मुझे भी अपने भाई के साथ ऐसा करना है। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई, काबिल ने हाबिल का जो पहला कत्ल नाहक किया है, उसकी वजह जेलसी, हसद और बुग़्ज़।
آج اس دنیا میں روزانہ آئے دن آپ پڑھیں میرے بھائیوں، عالمی خبریں قتل ناحق ہو رہے ہیں، وجہ حسد اور بغض۔ تو کبھی کبھی میرے بھائیوں کوئی حق ہم اس لیے نہیں قبول کر پاتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں یہ حسد کی چنگاری موجود ہوتی ہے، حسد کی آنچ جل رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو عبداللہ بن ابی بن سلول مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، تو عبداللہ بن ابی بن سلول یہ اس وقت کا کینڈیڈیٹ بنا ہوا تھا کہ مدینے کے الیکشن میں جیتوں گا، اس کا پرچار چل رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک آپ کے متوالے، آپ کے شیدائی بن رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ اسے خطرہ لاحق ہوا کہ اب تو نہ میں کھل کر اظہار بغاوت کر سکتا ہوں، اور میرے لیے ان کو ایکسیپٹ کرنا بھی معمولی بات نہیں۔ تب اس نے منافقت اختیار کی۔ اس نے دیکھا کہ یہ سچ ہے، یہ نبی برحق ہیں اور یہی ہمارے حکم ہیں، فیصل ہیں، لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن ابی نے جو منافقوں کا سردار بنا، اس نے نہ اسلام کو دل سے قبول کیا، نہ کھلے طور پر اس سے بغاوت کی بیچ کا راستہ اپنایا تاکہ ہماری سلطنت، ہماری بادشاہت ایک دن آئے کہ ہمیں ملے اور ہم اندر سے مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر ڈالیں۔ وجہ، سبب اور ریزن حسد۔ یہی حسد اگر اس کے دل میں نہ ہوتا تو اللہ کے رسول کے پاس آ کر وہ بھی بیعت کر لیتا، اسلام قبول کر لیتا، لیکن یہ حق اس سے محروم رہا۔ کیوں؟ اس کے دل میں حسد کی آگ چل رہی تھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیو آپ دیکھیں بے شمار مثالیں ہیں۔ ہاں، ابو جہل کتنا بڑا مسلمانوں کا دشمن۔ ایک دن اس کے بھانجے ہیں مسور بن مخرمہ جو اسلام لے آئے، انہوں نے تنہائی میں کہا، ماموں، ابو جہل کو کہا، ماموں، هل کنتم تتہمون محمدا بالکذب، کیا آپ محمد کو جھوٹا سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا وہ نبی برحق نہیں؟ تو ابو جہل کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے، بھانجے سنو، انہو لصادق، یقیناً وہ سچے ہیں۔ تو ماموں میں نے قبول کر لیا ہے، میں ایمان لے آیا ہوں محمد پر، آپ کیوں نہیں لائے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ محمد پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو اس نے جواب کیا دیا تھا، اذا ذهب بنو قصی بن کلاب ومنهم قریش وہاشم بالسیادہ باللواء والحجابہ والسقایہ والنبوہ فماذا لی ولسائر قریش۔ کہ ارے مسور دیکھو، یہ حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب انہی کے ہاتھ میں، یہ دیکھو اس کو غلاف پہنانے کا منصب انہی کے ہاتھ میں، اور اب نبوت بھی اسی خاندان میں آ جائے تو میرے لیے کیا بچا؟ بھانجے بتاؤ میرے لیے کیا بچا؟ اللہ اکبر! کتنے واضح الفاظ ہیں کہ ابو جہل کو حق معلوم تھا، وہ نبی برحق کو اپنے دل سے مانتا تھا کہ یہ سچے ہیں، ان کی صداقت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن حسد کی وجہ سے نہیں مانا، بغض کی وجہ سے نہیں مانا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح بہت سارے مواقع آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر انسان حسد اور بغض کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے، حق بات کو قبول نہیں کرتا، نتیجے میں اپنے آپ کو جلا بھنا دیتا ہے، اور کبھی کبھی مرڈر تک چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اگر ایسی باتیں، ایسے جراثیم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے انہیں ختم کر دے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک اہم رکاوٹ یہ ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، لیکن تقلید کے قلادے ہم نے پہن لیے، ہم نے پٹے ڈال لیے اپنے گلے میں کہ میں فلاں کا مقلد، تو میں فلاں کا مقلد، تو پھر ان سے آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ ہاں، میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میں مثال کے طور پر پریکٹیکل دیکھیے، آپ عصر کی نماز 4:30 یا 4:15 بجے پڑھ لیتے ہیں، 4:15 کو اذان، 4:30 کو جماعت، یا 4 کو اذان 4:15 کو جماعت، اور آپ ہی کے پاس پڑوس میں کچھ مسجدیں ہیں جہاں 5:30 کو اذان اور 5:50 کو جماعت ہو رہی ہے، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کنٹینیو پورے سال۔ کیا یہ حق اور سچ نہیں ہے کہ 4:15 بجے اذان عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور اول وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے اسے فوت کر دیا گویا اس کے اہل و عیال قتل ہو گئے، اس کا مال لٹ گیا۔ لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ آج دیکھیے اس عصر کی نماز کو ہمیشہ لیٹ سے پڑھ رہا ہے۔ وجہ تقلید۔ فجر کی نماز آپ سے آدھا اور پونا گھنٹے کے بعد۔ کیوں بھائی؟ کیا اہل حدیثوں نے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی؟ نہیں، اول وقت میں نماز پڑھی۔ تو آپ دیر سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تقلید۔ بے شمار مثالیں آپ کے ارد گرد ہیں میرے بھائی۔ یہی مقلدین بھائی تقلید کی وجہ سے حق جانتے ہوئے بھی اس پر نہیں چل پاتے ہیں، کیونکہ تقلید کا قلادہ اور پٹا انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بری لت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس طرح کے قلادے اپنے گلوں میں ڈال چکے ہیں انہیں اللہ رب العالمین سنت رسول کا پیروکار بنائے۔ اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہیں کہ آدمی کے پاس حق ہوتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل میں کوئی نہ کوئی بیماری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، مسجد اہل حدیث کٹیر منڈل کے محترم نمازیوں، پہلے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ حق قبول کرنے کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے کبر و غرور، انا اور ایگو۔ ایک دوسری چیز ہے حسد اور بغض، جو دلوں میں ہو تو اس دل کو جلا دیتی ہے، خاکستر کر دیتی ہے، اور انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ شاید وہ دوسروں کا نہ بگاڑ سکے لیکن اپنا ضرور بگاڑ لیتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہے تقلید، جس کا پٹا اگر کسی نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے تو بہت ساری حق باتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ نماز جنازہ آپ دیکھ لیجئے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، ہمارا امام بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہمارا مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ دعائے جنازہ کے طریقے میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ہے، سنت رسول۔ لیکن یہیں پاس پڑوس میں کچھ اور لوگ بھی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ان کا امام تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ کیا نہیں جانتا ہے وہ امام؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر کے بتایا، اور زور سے پڑھ کر کے بتایا سورہ فاتحہ کو، اور اس کے بعد کہا ہے لوگوں میں نے زور سے اس لیے پڑھا ہے لتعلموا انھا سنہ، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ پیارے رسول بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ لیکن آج سورہ فاتحہ جنازے کی نماز سے غائب، نہ امام نہ مقتدی، کوئی نہیں۔ آخر یہ کیوں؟ کیا انہیں حق نہیں معلوم؟ تقلید اور اس کا پٹا، اس طرح کی بے شمار مثالیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کبھی کبھار آپ دیکھیں گے کہ حق بات قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ ایک چیز اور ہوتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ لوگ کیا کہیں گے، میں ایسا کروں گا لوگ کیا کہیں۔ حق جانتا ہے، سچ جانتا ہے، اسے کرنے کا مطالبہ بھی ہے، سنت رسول کی دعوت بھی ہے، لیکن وہ کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ سبحان اللہ، لوگ کیا کہیں گے۔ قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 206 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بندے اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، دین کا کام، دین کی راہ اس پر چل، اللہ سے ڈر، تو اخذتہ العزہ، اسے اس کی عزت نفس پکڑ لیتی ہے، روک دیتی ہے۔ ارے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کہتا ہے فحسبہ جہنم، اس کے لیے تو وہ جہنم کافی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے لیے بس جہنم کافی، ولبئس المہاد، بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائی،
جب حق سامنے آ جائے تو ہمیں اس سے نہیں ڈرنا چاہیے ہمارا پڑوسی کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے امپلائیز کیا کہیں گے، ہمارا باس کیا کہے گا۔ نہیں، حق ہے، مجھے کرنا ہے۔ اور جب یہ بات آ گئی کہ لوگ کیا کہیں گے، تو آپ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب پوری زندگی اپنا دست شفقت پیارے رسول پر رکھا، انہوں نے نبی کا دفاع کرتے رہے، ڈیفنس، لیکن نبی کے طور پر نہیں، اپنا بھتیجا سمجھ کر اپنا فرض نبھاتے رہے، اور پیارے رسول اپنا حق ادا کرتے رہے، ان کو دعوت دین دیتے رہے، دعوت توحید۔ آخری وقت میں جب وہ بستر مرگ پر کراہ رہے ہیں، اس وقت لوگ عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا عند اللہ، پیارے چچا اب بھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ، میں سن لوں، میں اللہ کے یہاں اسی کلمے کی وجہ سے آپ کے لیے گواہ بن جاؤں گا، آپ کے لیے سفارشی بن جاؤں گا۔ چچا پڑھ لیجئے۔ بغل میں ابو جہل اور اس کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، ابو طالب پوری زندگی آپ نے عبد المطلب کو فالو کیا، عبد المطلب کے دین پر رہے، آخری وقت میں چھوڑ کر چلے جاؤ گے، یہ پوری قوم کیا کہے گی؟ تو جانتے ہیں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ أَبُو طَالِبْ أَنَا عَلَى دِينِ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ، آخری جملہ جو ابو طالب نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے موت سے پہلے، وہ کہہ رہے تھے کہ آج بھی میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ اللہ اکبر، نبی کے چچا، زندگی بھر دست شفقت رکھا انہوں نے، لیکن لوگ کیا کہیں گے، ہدایت نہ ملی، توفیق سے دور رہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح بہت سارے مواقع آتے ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ حق ہمارے سامنے ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے۔ ہاں، شادیوں کا معاملہ آپ دیکھ لیجیے، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ جب کہا جاتا ہے کہ میرے نوجوان شادیاں سادگی سے کرو، سنت کے مطابق کرو، ارے بھائی اپنے نوجوان کی منگنی کا معاملہ اتنا رچا رہے ہو، سجا رہے ہو، بسا رہے ہو، چرچے کر رہے ہو، اتنے میں تو کئی لڑکیوں کی نکاح ان کی مہریں ادا ہو جائیں۔ سادگی سے کرو۔ ارے بھیا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، برات نہ آئے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر، یہ جھومر نہ پہنے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ یا اللہ، کتنے ایسے مواقع ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ہم حق بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات میں سنا دیتا ہوں اور خطبہ ختم ہو گیا۔ بہت اہم واقعہ ہے، مختصر، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب و بدء الوحی، حدیث نمبر 7 میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس لیٹر بھیجے تھے، کسریٰ کے پاس، قیصر کے پاس، ہرقل کے پاس، فلاں بادشاہوں کے پاس۔ ہرقل کے پاس بھی آپ کا ایک لیٹر گیا تھا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی پاؤ گے، کامیابی ملے گی۔ ہرقل انجیل پڑھا ہوا تھا، عالم تھا وہ، اس کے دل میں بات اتر گئی کہ شاید یہ وہی نبی ہے جن کی بشارت تورات میں انجیل میں آئی۔ آخر وہ مکے سے آنے جانے والے قافلوں کا کہہ لیجیے مشاہدہ کرتا رہا۔ ایک بار ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ پہنچے تجارت کے لیے شام، تو اس نے بلوایا کہ ابو سفیان میں کچھ سوالات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، کیونکہ یہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ تو ابو سفیان کو بٹھایا اپنے دربار میں، اور ان کے ساتھ آنے والے تاجروں کو بھی، اور کہا میں کچھ سوالات کرتا ہوں، آپ صحیح جواب دینا، اگر آپ غلط جواب دو گے تو آپ کے جو پیچھے ہیں وہ لوگ سچ بولیں گے، وہ لوگ ٹوکیں گے آپ کو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے 8-10 سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھے، ابو سفیان نے بالکل صحیح جواب دیا۔ یہ سچائی ہرقل کے دل میں بیٹھ گئی، گویا دلی طور پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ اچھا، لیکن وہ بادشاہ تھا، اس نے سوچا لاؤ اپنی جنتا کا من بھی لے لوں۔ تو اس نے ایک دن دربار لگوایا اور لوگوں کی دعوت دی، بہت بڑی دعوت کی، سارے لوگ آئے، مشیران کار آئے، اس کے وزراء اور منسٹرز آئے، عوام آئی، سب لوگ آئے، اور اس نے تمام دروازے بند کروا دیے۔ اس کے بعد کہا ہے لوگوں، ایک بات اہم کہنے کے لیے میں نے آپ کو جمع کیا ہے کہ ایک نبی آیا ہے جس کا ظہور مکہ میں ہوا ہے، جس کی یہ نشانیاں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی برحق ہے، تو کیا آپ اس پر ایمان لانا چاہتے ہیں؟ اگر میں ایمان لے آؤں؟ کہتے ہیں کہ
فحاسو حیصۃ حمر الوحش، صحیح بخاری کی روایت، وہ لوگ بدک کر جنگلی جانوروں کی طرح اٹھ کر کے بھگے دروازوں کی طرف، اور گئے دیکھا تو سارے دروازے بند، وہیں پہ کھڑے ہو گئے، کچھ بیٹھ گئے۔ ہرقل حیران، ششدر، پریشان، اس نے اپنے حواریوں مواریوں سے کہا جاؤ سب کو بلا کر لاؤ، واپس بلا کر لاؤ۔ سب کو واپس بلا کر لایا گیا، بٹھایا، اور پھر اس نے پینترے بدل دیے۔ ہرقل جس کے دل میں نبی کی شان بیٹھ چکی تھی، اب وہ کہتا ہے کہ لوگوں، اے میرے مشیران کار، اے میرے وزراء اور منسٹر، سن لو، یہ بات جو تھوڑی دیر میں نے آپ سے کہی تھی نا، تھوڑی دیر پہلے، آپ کو جانچنے کے لیے، آپ کو پرکھنے کے لیے، آپ کا ایگزام لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے میں نے ایسا کہا تھا کہ آپ اپنے دین پر کتنے پکے ہو میں جان لوں، تو میں نے دیکھا کہ آپ بہت پکے ہو، آپ دین عیسائیت پر بہت پکے ہو، میں بہت خوش ہو گیا ہوں، میں بہت خوش ہو گیا ہوں آپ کی دین محمدی سے بیزاری کو دیکھ کر، میں بہت خوش ہوں۔ میں نے تمہیں جانچنے کے لیے کہا تھا کہ دیکھو تم کتنے پکے ہو، اور میں نے دیکھ لیا کہ تم پکے ہو عیسائیت پر۔ اس کے بعد خوش کر دیا ان کو، لوگ چلے گئے خوش ہو کر، لیکن ہرقل کو ایمان نہ ملا۔ کیوں میرے بھائی؟ ارے میری کرسی چلی جائے گی، میرا منصب چھین لیا جائے گا۔ آج آپ دیکھ لو پاس پڑوس میں بہت سارے فرقے، مذہب، مسلک کے علماء، بڑے بڑے صاحب جبہ و دستار، جانتے ہیں مسائل کو، جانتے ہیں حق کو، لیکن اب بھی انہوں نے اپنی عوام کو گمراہ کر کے رکھا ہے، اس لیے کہ اگر حق بتا دوں گا کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کی دلیل صحیح بخاری میں ہے، اس کی دلیل صحیح حدیث میں موجود ہے، اس کے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی، تو میری کرسی کل کو چھن جائے گی، میری کرسی چھن جائے گی، میرا منصب چلا جائے گا، میں دارالفتہ سے ہٹا دیا جاؤں گا۔ بے شمار مسائل ہیں، کرسی اور منصب، اس کی چاہت اور ہوس انسان کو حق بات سے دور کر دیتی ہے، یا اس کے قبول کرنے سے میرے بھائی اسے روک دیتی ہے۔ تو یہ چند باتیں ہم نے بطور اپیل آپ کے سامنے رکھی کہ کبھی انسان کا غرور اس کو روک دیتا ہے، کبھی اس کے دل میں حسد اور بغض کی آگ جل رہی ہوتی ہے جو اسے حق قبول کرنے سے روکتی ہے، کبھی وہ تقلید کے قلادے اور اس کے پٹے کو پہن رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حق نہیں قبول کر پاتا، اور کبھی ہوا پرستی اور خواہش پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اس کو حق قبول نہیں کرنے دیتی، اور کبھی کبھار یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے وہ حق بات پر نہیں چلتا، حق کو نہیں قبول کرتا، اور کبھی اس لیے کہ میری کرسی نہ چھن جائے، میرا منصب نہ چلا جائے، میرا عہدہ نہ مجھ سے لے لیا جائے، اس کی وجہ سے بھی وہ جانتے ہوئے حق کو قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اور بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، ہمیں جائزہ لینا ہے۔ اگر یہ چیزیں، یہ بیماریاں، جراثیم ہمارے اپنے اندر ہیں تو اللہ ہم سب کو اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأكبر۔